अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट मुआफ़िया शहज़ादी। ये स्टोरीज़ की एक न्यू एपिसोड के साथ, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम गैजेट एडिक्शन। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हम जिस पर्सनैलिटी के साथ बात करेंगे वो ना सिर्फ एक राइटर हैं, बल्कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एज अ जर्नलिस्ट किया, जो कि मोटिवेशनल ट्रेनर भी हैं, उसके साथ साथ वो ट्रैवलर भी हैं। सो मैं वेलकम करती हूँ सर अली अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मैं बड़ा खुश हूँ मुआफ़िया, आज आपके साथ बैठ के गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पे जो आपके इदारे का नाम है यस स्टोरीज़, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मुझे कोई भी जो क्रिएटिव नाम और कोई जो क्रिएटिव आइडिया है मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। और जैसे ही मुझे यूनुस साहब ने ये अपने इदारे का नाम बताया यस स्टोरीज़, तो मुझे ये बड़ा फैसिनेट किया। थैंक यू सो मच सर। और सर क्या कहेंगे, जो टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया आपके साथ डिस्कशन के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुआफ़िया के जैसे इंसान, क्योंकि एक ज़माना था वो गारों में रहता था जी, और हर ज़माने के अपने अपने मसाइल होते हैं जी, जैसे इंसान ने कुछ मसाइल हल कर लिए हैं और कुछ मसाइल वो कंटिन्यू लेके चलता रहता है। बिल्कुल। जैसे इंसान को पहले ख़तरा होता था जानवरों से, वो अपने आप को बड़ा मजबूत रखते थे क्योंकि गारों में रहते थे, और उनका एक बहुत बड़ा फियर हुआ करता था कहीं जानवर उनको ना खा जाएं। जी। फिर उनको भूख का खौफ हुआ करता था क्योंकि वो जानवरों को हलाक करके खाते थे, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। ये फिर उस ज़माने में, पुराने ज़माने में वबाएँ बड़ी फैला करती थी, वबा से कई हज़ार लोग जो है वो मर जाया करते थे। अच्छा, फिर उसको एक और भी खौफ होता था पिछले ज़माने में लोगों को कि वो घरों में जब रहते थे वो घर इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। उनको खौफ रहता था कहीं तूफ़ान, कहीं आंधी या कहीं बहुत ज़्यादा सैलाब आ जाएगा तो हमारा जो घर है वो रेले के साथ ही बह जाएगा। ये उस ज़माने के मसाइल थे। कुछ मसाइल कंटिन्यू हुए, जैसे आपके जो डिज़ायर्स हैं जी, वो कंटिन्यू हुए। इंसान के ख्वाहिशात पहले भी थी, अब भी हैं। उसके साथ साथ इंसान का जो फ्यूचर का खौफ है वो पहले भी था, अब भी है। अच्छा, वक्त के साथ साथ एक ज़माना आया जब हम लोगों के घरों में जाया करते थे तो हम पूछते थे कि दादाजी का क्या हाल है, आपके वालिद साहब का क्या हाल है, क्या ख़बर है, कैसे हालात है सारे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बैठें, खाने में क्या पकाया है, क्या खाएंगे। अब सवाल बदल गया। जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि वाईफाई का पासवर्ड दे दें। बिल्कुल ऐसे ही ज़माना बदल गया, चेंजिंग्स आती रहती हैं। पहले वाईफाई का बिल भी नहीं होता था और हमें वाईफाई का खर्चा भी नहीं देना होता था। ये एक एक्स्ट्रा बर्डन भी हमारे ऊपर आ गया। अब आ गया गैजेट्स आ गए। अब गैजेट्स में इस ज़माने का ये एक इशू है, और मेरे पास भी जो पेरेंट्स आते हैं ज़्यादातर वो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंगेज नहीं कर पा रहे किसी दूसरी एक्टिविटी में। दे आर टू मच इन्वॉल्व इन द मोबाइल, इन द गैजेट। बिल्कुल। गेम्स खेल रहे हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं वो आ रही हैं, कोई फेस बनाने वाली ऐप आ गई, कोई ऐप कहती है कि आप 20 साल के बाद कैसे लगेंगे, बिल्कुल। कोई ऐप कहती है कि आप 20 साल पहले कैसे लगेंगे। तो उलझाया हुआ है इंसान को इस मशीन में। अब पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बड़े तंग हैं, क्योंकि मुआफ़िया आने वाले वक्त में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो सबसे बड़ा मसला आने वाला है ना यूथ में, वो स्पाइनल कॉर्ड का है। क्योंकि मोबाइल अगर हो तो मोबाइल को आप गौर करें, हम ऐसे देखते हैं मोबाइल को ना, तो जब ऐसे अपना नज़र रखेंगे और ये हम जो पोस्चर है हमारा ये नेचुरल नहीं रहता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप अननेचुरल इस पोर्शन पे रहते हैं बहुत ज़्यादा वक्त, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर का, स्पाइनल कॉर्ड का, ये एक आने वाले वक्त में इशू आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेरे घर में भी ये मसला है। मेरी बच्ची 10 साल की है और मैं कई दिनों से उसको ये बात समझा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी, और मैं एक दो दफ़ा उस पर गुस्सा भी हुआ, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूँ कि मैं इसको क्यों ना कोई एक्टिविटी दूँ। मैं इसको एक्टिविटी दे नहीं रहा, क्योंकि इंसान का माइंड है, उसने कुछ ना कुछ करते रहना है, वो बगैर कुछ किए नहीं रह सकता। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि मोबाइल को इसके हाथ से दूर करने से मैंने एक टेक्निक ये लगाई। मैंने कहा बच्चे, अब तुमने 3 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। मैंने उसका जो टाइम टेबल है वो दीवार पे लिख दिया कि इतने बजे से लेके इतने बजे जो तुम्हें 3 घंटे सूट करते हैं, एक तो वो बता दो। अब वो दीवार पे लिख दिया गया टाइम, एक जो है वो काम मैंने ये किया।
اچھا دوسرا کام یہ کیا کہ میں اس کے ساتھ اب ایک گیم ہے اونو جس میں کلرز کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں، اس میں آپ کی انالیٹیکل سکلز، آپ کی ڈیسیژن میکنگ وہ بڑی شارپن ہوتی ہے. میں نے اس کے ساتھ وہ کھیلنا شروع کر دیا. اب وہ جب بھی میں ویٹ کرتی ہے میرا کہ بابا کب گھر آئیں گے اور میں اس کے ساتھ کھیلوں گی. دوسری پرابلم دیکھیں کیا ہے بڑی، کہ اگر ماں خود موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بچے کو منع کر رہی ہے تو بچہ نہیں منع ہوگا. جی بالکل، کیونکہ بچہ آنکھ سے سیکھتا ہے، کان سے نہیں سیکھتا. وہ جو دیکھتا ہے اس کا بلیف اس پہ زیادہ ہوتا ہے. تو جو پیرنٹس خود اپنے موبائل سے ہاتھ سے دور نہیں کریں گے ان کے بچوں نے بھی نہیں کرنا. ٹھیک سر، میرا یہاں کوشچن ہے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے فائدے بھی ہیں، موبائل کے فائدے بھی ہیں، تو کیوں یہ چیز ایک ایڈکشن بن چکی ہوئی ہے؟ اگر یہ ایک فائدے ہیں اس کے تو پھر یہ ایک ایڈکشن کیوں بن چکی ہوئی ہے؟ آج کل رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جو بچے ہیں گیجٹ ایڈکشن بہت زیادہ ہو گیا، لیکن ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے پھر کہ ایڈکشن کیوں بن گئے؟ دیکھیں یہ کمفرٹ زون ہے. جی دیکھیں آپ کو جب چھوٹے تھے تو ہم کھیلا کرتے تھے کرکٹ، فٹ بال، گراؤنڈس میں جایا کرتے تھے، ہمارے پاس ایکٹیویٹی نہیں تھی. یہ بیٹھے بیٹھے موبائل مل گیا، وائی فائی مل گیا، بیٹھے بیٹھے ہی لوڈو بھی اس کے اندر آ گئی، کرکٹ بھی اس کے اندر آ گئی، فٹ بال بھی اس کے اندر آ گئی. اس کی وجہ سے جو آپ کی باڈی کی جب موومنٹ نہیں ہو رہی تو کیا ہوا، آپ کی ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو جائیں گی. بالکل. اور ایڈکشن اس لیے آ گئی کیونکہ اس میں بہت ساری جو فرینڈس ہیں، انسان کو بڑا شوق ہے کہ اس کے زیادہ فرینڈز ہوں، جی اس کا فرینڈ سرکل زیادہ ہو. بالکل. 5000 فرینڈس ہیں لوگوں کے، لیکن ایکچوئل میں 2 بھی نہیں ہوتے. جی ایسے ہی ہے. اچھا اگر کسی کا کوئی والد فوت ہو جائے تو وہ اسٹیٹس لکھتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون، جی 1000 آ جاتے ہیں اس پہ کامنٹس، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے 10 لوگ بھی نہیں پہنچتے. بالکل. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، جو پرابلمس ہیں ہماری آنے والے وقت میں، جو آج کل کا جو ایشو ہے وہ ہے کامنٹس اور لائکس کا. جی ایسے میں نے فوٹو شیئر کر دی، مجھے اتنے کم کامنٹس ملے ہیں، تمہارے کتنے ہیں؟ اچھا مافیا یوٹیوب پہ تمہارے کتنے سبسکرائبر ہیں؟ میرے 4000 ہیں. اچھا تمہارے کتنے ہیں؟ میرے 10000 ہیں. وہ مافیا جو ہے نا وہ بیٹھے بیٹھے کہیں کنفیوز ہو جائے گی کہ میں کیا میرا کانٹینٹ اتنا اچھا نہیں ہے یا مجھ میں خوبصورتی میں کمی آ گئی میری. یعنی کہ نمبر گیم میں ایسا ڈال دیا ہے، اس میں ملٹی نیشنلز کو فائدہ ہے سارا. اصل میں یہ ایک میڈیا وار ہے جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. اس کی وجہ دیکھ لیں اب آپ کیا ہے. جیسے آپ میرے ساتھ 4-5 گھنٹے گزاریں، ہم کسی موضوع پہ ڈسکس کریں، اس سے انٹلیکٹ ڈیولپ ہوگا. لیکن جو بڑی قوتیں ہیں نا وہ یہ نہیں چاہتی. وہ کہتی ہے انسان کے ساتھ رابطہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر انسان کے ساتھ رابطہ کرے گا، ایک چائے کی پیالی پیے گا یا ایک بریانی کی پلیٹ کھائے گا تو ہمارے پاس کچھ نہیں آئے گا. تو اس کا جو آنکھ ہے نا، اس کو آنکھ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ موبائل کے اندر رکھیں. کیوں؟ کیونکہ موبائل میں آپ دیکھیں اشتہارات آتے ہیں. بالکل. اور جب آپ اشتہارات دیکھتے ہیں تو آپ کو انٹیمیشن ہوتی ہے ٹو بائی دیٹ پروڈکٹ. یس. پھر الگریدم جو ہے اس کا، پوری اس موبائل زندگی کا، ڈیجیٹل ورلڈ کا، آپ نے اگر کوئی سوٹ دیکھنا ہے، اگر آپ سوٹ پہ کلک کریں گی تو آپ کو اس طرح کے اشتہارات آنے شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے. اگر میں نے کوٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو اس طرح کے اشتہارات آنے شروع ہو جائیں گے. ایون کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت بھی، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہمارے موبائل پہ ریکارڈز ہو رہی ہیں. بالکل. اور جو جس طرح کی ہم ٹورزم کی بات کریں گے یا ہم کسی پروڈکٹ کی بات کریں گے تو ہمیں اس طرح کے اشتہارات دکھانے شروع ہو جائیں گے. اس لیے وہ ایک پورا ایجنڈا ہے کہ اس قوم کو جو ہے نا وہ لاغر کر دیا جائے اور صرف اس کو کنزیومر بنایا جائے. انسان کو انسان سے دور کر کے کنزیومر بنایا جائے. اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کسی موضوع پہ ڈسکس کر کے 3-4 گھنٹے میرے پلیئر میں گزریں گے اور خوشی میں گزریں گے، یہ ان کو قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ ان کو انوالو کر دیں اس میں کہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. پھر جب آپ مشینوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ میں ڈیسیژن میکنگ پاور کم ہو جاتی ہے، آپ میں اینالیٹیکل سکلز کم ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. آپ کو پروڈکٹس کی جو بھرمار نظر آئے گی اور دے وانٹ کہ ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سیل ہوں. ایسے ہی ہے. تو سر اب آپ نے بات کی کہ فزیکلی تو اس کے بہت سے سمٹمز ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ اسپائنل کورڈ کے ایشوز آ رہے ہیں. اگر میں بات کروں مینٹلی اس پہ کیا ایشوز کوز ہو رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ سائیکولوجیکلی ہمارے بچوں پہ یہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں مافیا انسان سے بیٹھ کے خوش ہوتا ہے جی، اس سے گفتگو کر کے، اپنے آئیڈیاز شیئر کر کے، اپنے کوئی محبت کی کہانیاں سنا کے.
اپنی جو اس کے دل میں جو چل رہا ہو وہ کسی کے ساتھ شیئر کر کے وہ خوش ہوتا ہے. اب موبائل تو شیئر نہیں کرتا, موبائل تو ون وے ٹریفک ہے, گوگل پہ آپ ڈالتے جائیں چیزیں نکلتی جائیں گی, تو اس سے انزائٹی بڑھ رہی ہے, لونلینس بڑھ رہی ہے, کانفیڈنس کم ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ دے آر ویری کمفرٹیبل ان ٹاکنگ ٹو دا پیپل آن موبائل, سامنے آمنے بیٹھ کے کانفیڈنس کم ہو رہا ہے. اسی لیے 11.1 ملین پیپل 2018 کی رپورٹ ہے یو کے کی, تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگ لونلی لیس کے شکار ہیں. اور دنیا میں واحد منسٹری ہے جو یو کے میں بنی ہے, منسٹری آف لونلی لیس. انہوں نے کہا کہ ہمارے پیپل جو ہیں وہ لونلی لیس ہیں. اچھا, اب جب لون ہوتا ہے انسان تو وہ اس میں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, بالکل اس میں ڈپریشن آتا ہے, اس میں انزائٹی آتی ہے, کیونکہ اس کا ہیپینس کا لیول ہائی نہیں ہوتا. دیکھیں جیسے اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے سے نا انرجی حاصل کر رہے ہیں, کسی کی اسمائل سے, کسی کی باڈی سے, کسی کی اورے سے. تو جب لوگ آپس میں جتنا زیادہ وقت گزاریں گے وہ ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. اگر آپ اپنی باتیں شیئر نہیں کر سکتے نا, جیسے کانسٹیپیشن ہے نا, کانسٹیپیشن میں انسان کی باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بالکل, اگر آپ کے خیالات آپ کے دماغ کے اندر ہی رہ جائیں تو آپ کو دماغ کی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. بالکل, تو ان کا نکلنا بڑا ضروری ہے. جی بالکل ٹھیک سر, بہت اچھے آپ نے انفارمیشن میرے ساتھ شیئر کی. یا میں کہوں گی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابھی بالکل ینگ ایج میں ہیں, جو کہ بہت زیادہ گیجٹ کا استعمال کریں, ان کو کیا میسج دیں گے, اور اسپیشلی ان کے پیرنٹس کو کہ پیرنٹس بچوں کو کیسے دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو کر سکتے ہیں رادر دین گیجٹس. دیکھیں, ٹورزم از دا بیسٹ پالیسی. آپ اپنی کلاسز میں جہاں بھی آپ پڑھاتی ہیں یا کبھی آپ جو سیشنز ڈلیور کرتی ہیں, آپ پوچھیں ان سے کہ کتنے لاہور میں کتنے میوزیمز ہیں. ٹھیک, تو لوگ کہیں گے ایک مال روڈ پہ یا ایک آدھے کا اور ذکر کر لیں گے, حالانکہ لاہور میں 12 میوزیمز ہیں. اوکے, ان کو 12 میوزیمز میں جانا چاہیے. پھر مختلف جو پارک ٹی ہاؤسز ہیں, مختلف جو ہیریٹیج ہیں ہمارے ملک کی, وہ دیکھنی چاہیے. کھیوڑا کی کان دنیا دیکھنے آتی ہے جی, اور ہمیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, صرف جو اسکول کا ٹرپ جاتا ہے وہی جاتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوئی. آپ ایک پالیسی بنائیں زندگی کی, جو میں نے بھی اپنی زندگی کی بنائی ہے. مجھے ایک جملہ بڑا اچھا لگتا ہے مافیا, ایوری ایکسپیرئنس انرچ یور سیلف. آپ نئی جگہوں پہ جانا شروع کریں. اچھا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم نئے ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں. آج اس ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا, اب دوسرے ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں. وہ بھی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ ہے صرف جسم کی خوراک. بالکل, آپ کو روح کی اور دماغ کی خوراک چاہیے. جی, وہ دماغ کی خوراک ملے گی آپ کو علم سے, بالکل, ٹورزم سے. جب آپ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ کو پھر ان تہذیبوں کا پتہ چلتا ہے. جیسے میں قلعہ روہتاس گیا, میں نے 15 ملک دنیا میں پھرے, میں نے دنیا میں کوئی ایسا کنواں نہیں دیکھا جو قلعہ روہتاس میں تھا. اس میں جانوروں کا اتنا خیال رکھا گیا تھا کہ جانور نیچے اتر کے اپنے منہ سے پانی پی سکتے تھے. دنیا میں کوئی ایسا کنواں نہیں ہے. تو پھر اس بادشاہ کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا رحم دل تھا, کیونکہ ایک سائڈ سے انہوں نے سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں, سیڑھیوں سے نیچے جانور جاتے تھے, اپنے منہ سے پانی پی کے واپس آ جاتے تھے. اور وہ کنواں بھی اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ پورا پہاڑ تھا, پہاڑ کو تراش کے کنواں بنایا گیا ہے. پھر قلعہ روہتاس میں کسی سریے کا اور لکڑی کا استعمال نہیں ہوا. یہ بھی دنیا میں بہت کم ایسی بلڈنگز ہیں. تو جب اس طرح کی آپ کے دماغ میں فائلز بنتی ہیں, جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, آپ کسی اور کے ساتھ ذکر کریں گے آگے, تو اس طرح پھر جو نئی نئی فائلز بنتی ہیں نا, وہ بنتی ہیں ایکٹیویٹیز سے. بالکل ایسے, جتنی زیادہ آپ ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں گے, جیسے میں اپنی بچیوں کو جوائن لینڈ لے کے جاتا ہوں, میں رانا ریزورٹ لے جاتا ہوں, میں سوئمنگ پہ لے جاتا ہوں, میں مختلف ایکٹیویٹیز پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ کوئی گیمنگ زون ہو, جہاں پہ وہ اچھلیں کودیں, ڈانس کریں, انجوائے کریں, اپنی باڈی کو ریلیکس کریں. تو جتنا زیادہ آپ ان کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے, اتنی گرومنگ ہوگی. دیٹس ویری گڈ, تھینک یو سو مچ سر. آپ نے اتنا انفارمیٹیو جو ہے لیکچر اور اتنے اچھے پوائنٹس ہمارے ساتھ ریز کیے. امید ہے ہمارے جو پارٹیسپینٹس یہ سن رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں اور اسپیشلی جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ سر نے ایز اے پیرنٹ بھی بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کتنی ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہوتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ان ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچیں, ایک لسٹ بنائیں, پرائیورٹیز بنائیں کہ آپ نے پہلے کہاں جانا ہے, ٹرن بائی ٹرن جائیں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ ایکسپلور کریں, رادر دین ان گیجٹس کے استعمال سے آپ اپنی لائف کو خراب کریں.
کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالا. اتنا قیمتی نہیں ہے ویسے ٹائم جتنا آپ نے کہہ دیا ہے. تھینک یو سو مچ. مجھے خود آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ ویورز. یہ اسٹوریز کی ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.